तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। रास्तबाज बादशाह हिजकिय्याह को दुश्मनों की तरफ से धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए, लिहाजा उसका रद्द अमल क्या था? दुश्मन से लाहक खतरात किस तौर पर हिजकिय्याह के खुदावंद पर तवक्कुल करने और उससे लिपट जाने की वजह बने? खुदा क्यों हमेशा मुदाखलत करके अपने लोगों को बचाता है? इसकी वजह उसके लोगों की भलाई है या उसकी वफादारी? अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम दूसरे सलातीन के 19वें बाब पर पहुँच चुके हैं। मैं आपकी हौसला अफजाई करूँगा कि अपनी बाइबल मुक़द्दस ले आएं और इस बाब के हवालाजात को हमारे साथ निकालिए और मुताले में शरीक हों। और अगर आप के पास इस किस्त या पिछली किस्त के हवाले से कोई सवालात हों तो उन्हें हम तक भेजिए और हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर एहसाम खुशामदीद। शुक्रिया भाई। भाई एहसाम जी खुशामदीद। शुक्रिया। आप जी कैसे जी हैं? ठीक हूँ। साथ ही स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एहसाम, सबसे पहले मैं 19वें बाब की पहली 7 आयत पढ़ना चाहूँगा। जब हिजकिय्याह बादशाह ने ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और टाट ओढ़कर खुदावंद के घर में गया और उस घर के दीवान अलियाकीम और शुबना मुंशी और काहिनों के बुजुर्गों को टाट ओढ़ाकर आमूस के बेटे यसाया नबी के पास भेजा और उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूं कहता है कि आज का दिन दुख और मुलामत और तौहीन का दिन है, क्योंकि बच्चे पैदा होने पर हैं लेकिन विलादत की ताकत नहीं। शायद खुदावंद तेरा खुदा रिबशाकी की सब बातें सुने जिसका उसके आका शाह असूर ने भेजा है कि खुदावंद की तौहीन करे, और जो बातें खुदावंद तेरे खुदा ने सुनी है उन पर मुलामत करेगा। बस तू उस बकिया के लिए जो मौजूद है दुआ कर। बस हिजकिय्याह बादशाह के मुलाजिम यसाया के पास आए। यसाया ने उनसे कहा कि तुम अपने आका से यूं कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है, तू इन बातों से जो तूने सुनी है जिनसे शाह असूर के मुलाजमों ने मेरी तकफीर की है, ना डर। देख, मैं इसमें एक और रूह डाल दूंगा और वो एक अफवाह सुनकर अपने मुल्क को लौट जाएगा और मैं उसे उसी के मुल्क में तलवार से मार डालूंगा। डॉक्टर एहसाम, इससे पहले कि हम उस पेचीदा और मुश्किल मंजर की तरफ जाएं, मैं चाहूंगा कि आप मुसीबत में हिजकिय्याह के लिए किए गए उन इकदामात के बारे में बताएं ताकि हम भी उससे सीख सकें। पहले भी हिजकिय्याह ने उसी बादशाह के साथ कुछ मामलात किए जब वो पहली बार आया था। उसने उसके लिए पैगाम भेजा और उससे कहा कि मुझसे गलती हुई, तू जो कुछ मेरे सर करे मैं करने को तैयार हूं। और देखें, मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि पिछली बार हिजकिय्याह ने इंसानी तरीके का इस्तेमाल किया जो वो कर सकता था, लेकिन हम यहां पर ये देखते हैं कि एक खुदा परस्त शख्स मुसीबत के वक्त भी अपना रवैया दुरुस्त रखता है, और खास तौर पर यह कि खुदा परस्त लोगों का रवैया दुनियावी लोगों से जुदा होता है। और ये लाजमी है कि खुदा परस्त लोग दुरुस्त रवैया अपनाएं जो कि आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, और फिर चाहे वो जितने भी कमजोर क्यों ना हो। मसलन आप याकूब को देखें, वो मुसीबत से गुजरा। जब वो मुसीबत से गुजर रहा था तो उसका रवैया भी इंसानी था, लेकिन साथ ही ईमानदार का दिल उसे किसी और राह की तरफ माइल करता है जिसकी मंजिल खुदा है, और लाजमी है कि वो इस राह से होकर खुदा तक पहुंचे। और हिजकिय्याह ने क्या किया था? पहली बात यह कि वो खुदा के घर में गया, मतलब उसने खुदा में पनाह ली। ये पहला कदम था और ये बहुत ही अच्छी बात है। और इंसान के तौर पर बर्ताव करने से पहले और ये सोचने से पहले कि वो एक बादशाह है, ये मुसीबत पूरे मुल्क पर आई थी, ना कि सिर्फ एक शख्स पर। बादशाह के मंसूबे भी इंसानी होते हैं कि वो आने वाली अफवाज का सामना कैसे करेगा और किस तरह अफवाज के सरदारों को मंसूबाबंदी के लिए इकट्ठा करे, लेकिन उसने ऐसा कुछ ना किया, बल्कि वो खुदा के घर में गया ऐसी हालत में जो रंज की हालत को जाहिर करता है। फटे कपड़ों में उसने टाट ओढ़ा, ऐसा जुमला जो गम को जाहिर करता है। उसके दिल ने उसे खुदा के घर में पनाह लेने के लिए माइल किया। दूसरी बात यह है कि उसने मर्द खुदा यसाया को
پیغام بھیجا اور کہا ہمارے لیے دعا کر، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم اپنے ذرائع استعمال کر چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، سو ہمارے ساتھ دعا کر، شاید خداون سن کر ہماری مصیبت میں ہمیں جواب دے۔ اور واقع ہی اس کے پاس ایک شاندار وجہ تھی جو اس نے اپنی دعا میں کہا۔ سخرب کا سامنا کرتے اس نے خداوند کا نام لیا صحیح، کیونکہ وہ مجھے نہیں سنتا۔ وہ تجھے ستاتا یہ ہے۔ شاندار بات ہے کہ جب مصیبت کے وقت ایماندار خود کو خداوند کے آگے انڈیل دے، اور یہ اچھا ہے کہ وہ جانے کہ خدا اس کے ساتھ ہے، اس کے حق میں ہے۔ نہ صرف اس کے حق میں بلکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ تمام ان کی مصیبتوں میں جو کوئی تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جب خدا نے ساؤل کو جواب دیا، جب وہ آسمان سے ساؤل سے بولا، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو کون ہے؟ میں تجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اس نے کہا جو کچھ تو ان لوگوں سے کرتا ہے وہ مجھ سے کرتا ہے۔ یہاں حزقیہ نے یہ سمجھ لیا اور اسے کہا یہ سچ ہے کہ وہ ہمیں نہیں سنتا بلکہ زندہ خدا کو سنتا ہے، اور اگر یہ سچ ہے کہ وہ زندہ خدا کو سنتا ہے تو میں اسی زندہ خدا کے پاس جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس دعا میں ایک کمزور بات ہے، خاص کر شروعات میں جب وہ کہتا ہے آیت نمبر 4 میں، شاید خداون تیرا خدا رب شاکی سب باتیں سنے۔ کیا وہ صرف یسایہ کا خدا ہے، تیرا نہیں؟ اور اس سے ہر ایک ایماندار کے ضمیر کا پتہ چلتا ہے، جب وہ خدا کے پاس جاتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے۔ آپ پہلے یوحنا کی 3 آیت سے واقف ہیں، اگر ہمارا دل ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے تو خدا ہمارے دل سے بڑا ہے، اور جب ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا تو ہمیں خدا کے سامنے دلیری ہو جاتی ہے، اس کے پرانے رویے کے باعث جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، جس نے اس سے خداوند کے گھر میں سونا اتروا کر بادشاہ کو بھیج دیا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، اس لیے اس نے یسایہ سے کہنا چاہا کہ تو خدا کے مجھ سے زیادہ قریب ہے، وہ تیرا خدا ہے، میں اس لائق نہیں کہ وہ میرا خدا ہو، وہ تیرا خدا ہے۔ لیکن کیا حزقیہ وہ تیرا بھی خدا نہیں ہے؟ جب ضمیر ملامت کرتا ہے، اگر ضمیر ملامت کرنا بند کر دے تو انسان خدا کے لیے پابند نہیں ہوتا۔ وہ تھوڑا سا شرمسار تھا۔ ہم سب کو یعقوب تو یاد ہی ہوگا، اور پیدائش 48 میں وہ ایک اچھی بات کہتا ہے جب وہ خدا کی بات کرتا ہے، وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی، اس سے پہلے بھی وہ کچھ کہتا ہے، میرے باپ ابراہم اور اسحاق، لیکن وہ اپنی بات نہیں کرتا، وہ نہیں کہہ سکتا۔ اس نے میری پاسبانی کی، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، اس نے مجھے آسودہ کیا۔ لیکن جب بات چلنے کی آتی ہے تو میرے باپ ابراہم اور اسحاق نے خدا کے ساتھ چلنے کا اپنا دور پورا کیا۔ بھائی، خاص کر حزقیہ کے خدا سے درخواست کرنے کے بعد، جبکہ وہ مصیبت میں تھا، ضرور ہے کہ خداوند اسے یقین دلائے اور اسے حوصلہ بخش پیغام دے، سو اس نے اسے مرد خدا یسایہ کے ذریعے پیغام بھیجا۔ اس پیغام کے متعلق بتائیے وہ کس طور پر حزقیہ کے لیے حوصلہ افزا تھا۔ 5ویں آیت میں ہم خداوند کے جواب کو یسایہ نبی کی معرفت دیکھتے ہیں۔ پس حزقیہ بادشاہ کے ملازم یسایہ کے پاس آئے۔ یسایہ نے ان سے کہا کہ تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم ان باتوں سے جو تو نے سنی ہیں، جن سے شاہ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے، نہ ڈر، وہ بچے ہیں اور انہوں نے میرے خلاف بات کی ہے، میری تکفیر کی ہے۔ خداوند حزقیہ سے یہ کہتا ہے، گویا خداوند کچھ خاص کہنا چاہتا ہے کہ جب وہ مشاورت ہی سے اپنا معاملہ خداوند کے سامنے رکھتا ہوں تو خداوند اس معاملے کو اپنا ذاتی معاملہ جانتا ہے، اور اس لیے ہر ایک ایماندار کے لیے سب سے بڑی دلیری کی بات یہ ہے کہ جب معاملہ خداوند کا ذاتی ہو جاتا ہے تو یقیناً 100% جیت آپ کی ہے۔ خوف نہ کھائیں، نہ ڈریں، لیکن اگر آپ وہ بات خداوند کے آگے نہیں رکھتے اور اسے ذاتی جانتے ہیں تو آپ اس معاملے کو شکست کے منہ کے آگے چھوڑ آئیں گے، جو یقینی طور پر اسے نگل جائے گی، اور ایمان کے اصول کے مطابق آپ اس مقدمے کو ہار جائیں گے۔ لیکن اگر وہ مقدمہ خداوند لڑتا ہے تو آپ جیت جائیں گے۔ دیکھیں 7ویں آیت میں اس میں ایک روح ڈالوں گا، اور وہ ایک افواہ سن کر، سکریب کون ہے؟ سکریب اسور کا بادشاہ، اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک لوٹ جائے گا، اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مار ڈالوں گا۔ ایسا در حقیقت ہوا، رباشکی لوٹ گیا اور اس نے شاہ اسور کو لبنہ سے لڑتے پایا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ لکیش سے چلا گیا ہے، سو اب وہ لبنہ کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ ہی جب اس نے کوش کے بادشاہ ترہاکا کی بابت یہ کہتے سنا کہ دیکھ وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے، سو وہ لبنہ سے لڑ رہا ہے اور ساتھ ساتھ کوش بھی شاہ اسور سے لڑنے کو آ رہا ہے۔ یہاں ہم چند بڑے شاندار اسباق دیکھتے ہیں۔
پہلی بات، بائبل نئے عہد نامے میں بڑے واضح طور پر ہمیں بہت سی جگہوں پر یہ اصول سکھاتی ہے کہ اپنی ساری فکریں اسے اس تمہاری پر فکر ڈال ہے۔ دو، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ خداوند یکدم مداخلت کرے یا اسی طرح سے چھڑائے جیسے وہ چاہتا ہے، لیکن خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالا تر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ ایک اور زبردست بات بھائی آیات کہ ہمارے پاس صرف دعا ہی نہیں بلکہ خدا کا کلام بھی ہے، اور یہ بہت ضروری بات ہے۔ ایمان کی عمارت کے دو ستون ہیں، ایک ہے دعا اور دوسرا خدا کا کلام۔ اگر میرے پاس دو کے بجائے ایک ہو تو میں زندگی کے عام یا مصیبت کے مشکل حالات میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا۔ سو مصیبت کے وقت میں خداوند میں پناہ لے سکتا ہوں۔ مصیبت کے وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ خداوند اس بیماری میں مداخلت کر، اس معاملے میں اس طور پر ہاتھ بڑھا، اور میری ایک سوچ ہے، لیکن خداوند بائبل میں سکھاتا ہے کہ ایسے ایماندار جن پر مصیبت خدا آئی کی ہے۔ نجات دینے کے اپنے ہی خاص لیکن ایک طریقے ہیں۔ تیسری تصدیق شدہ بات یہ ہے کہ چونکہ میں نے خدا سے سچائی سے بات کی اور دعا کی تو مجھے یقین ہونا چاہیے کہ خداوند مجھے اور جواب اب دے یہ گا۔ اس کا مسئلہ جی۔ ہے۔ صحیح۔ میں چاہوں گا کہ اب ہم مہمانوں سے ایک سوال لیں۔ سوال کیجیے۔ میرا سوال ہے، ہم دوسرے سلاطین کے 19ویں باب میں حزقیہ بادشاہ کو ربشاکی پر فتح پاتے دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہی کہانی یسایہ 37 میں بھی دہرائی گئی۔ اس کہانی کے دہرائے جانے کا کیا مقصد ہے؟ جی، اسے دہرانے کا کیا مقصد تھا؟ انسانی منطق کے مطابق دہرائی کرنے میں فائدہ ہے۔ دہرائی فکر کو اجاگر کرتی ہے، لیکن خدا کے کلام میں ہمیں دیکھنا ہے کہ گہرائی میں کیا ہے۔ لیکن صرف یاد دہانی کی غرض سے نہیں، بے شک یہ بھی ضروری ہے، لیکن انجیل میں بہت سی باتوں کو دہرایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جب بھی انہیں لکھا گیا ان کا مقصد بالکل مختلف تھا۔ لہٰذا خدا کے کلام میں جب بھی کوئی بات ایک جگہ لکھی گئی اور پھر وہی بات کسی دوسری جگہ لکھی گئی تو یقیناً پہلی جگہ اس کا مقصد کچھ اور دوسری جگہ کچھ اور تھا۔ حزقیہ کی کہانی سلاطین کی کتب میں دہرائی گئی، اور تواریخ اور پھر یسایہ میں بھی، اور ہر بار اس کا مقصد پہلے سے مختلف تھا۔ ہم اس کہانی کا مطالعہ سلاطین کی کتاب میں کر رہے ہیں، اور دراصل سلاطین کی کتب انسان کی ذمہ داری کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیہ ایک ذمہ دار شخص تھا، اور وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناکام رہا۔ اور جو کہانی ہم تواریخ کی کتاب میں پڑھتے ہیں اس میں باتوں کو خدا کے فضل کے نظریے سے دیکھا گیا ہے، اور خدا کے ان مقاصد کے اعتبار سے جن کا پورا ہونا لازم ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں حزقیہ کا پہلی بار خدا کے گھر اور ہیکل میں دلچسپی لینا تھا۔ خدا کی اس نے باتوں خدا کی باتوں کو پہلا درجہ دیا، اور اس کی بہت سی ناکامیاں غائب ہو گئیں۔ یسایہ میں یسایہ ساری کہانی کو بیان نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف سخرب سے شروع کرتا ہے کہ اس نے حملہ کیا اور حزقیہ پر چڑھ آیا، اور شاہ اسور کا حزقیہ کو دھمکانا کہانی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کا رویہ، اور پھر بابل، اور پھر جو کچھ اس نے کیا وہ۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ ان باتوں کے حوالے سے ہے جن میں نبوتی پہلو ہے۔ کہانی میں حزقیہ کی موت کی دھمکی، پھر اس کی جان کا خطرہ حزقیہ یہاں قوم کو پیش کرتا ہے جو مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی، مر چکی تھی، لیکن بحالی کا ایک کام پورا ہوا۔ اس لیے یسایہ کے 38ویں باب میں ایک خوبصورت گیت درج کیا گیا 9ویں آیت سے، خوبصورت گیت جو بحالی کی بات کرتا ہے۔ یہ گیت نہ صرف حزقیہ کی زندگی بلکہ پوری قوم کی بحالی کی بات کرتا ہے، اور یہ خوبصورت گیت ہمیں یسایہ کی کتاب میں ملتا ہے۔ یسایہ کی کتاب کا مقصد سلاطین سے بالکل مختلف ہے، اور سلاطین کی کتاب کا تواریخ کی کتاب سے مختلف ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ کچھ اور بھی جو خوفناک پیغامات ملتے ہیں، جب وہ 10ویں آیت میں کہتا ہے کہ شاہ یہودا حزقیہ سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ یروشلم شاہ اسور کے قبضہ میں نہیں کیا جائے گا۔ دیکھ تو نے سنا ہے کہ اسور کے بادشاہوں نے تمام ممالک کو بالکل غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے۔ سو کیا تو بچا رہے گا؟ کیا ان قوموں کے دیوتاؤں نے ان کو جو زان اور ہاران اور رزف اور بنی عدن جو تلسار میں تھے جن کو ہمارے باپ دادا نے ہلاک کیا، چھڑایا؟ حمات کا بادشاہ اور عرفات کا بادشاہ اور سحر سفروائم اور ہنا اور اوا کا بادشاہ کہاں ہیں؟ وہ بار بار کے پیغامات جو خوف کو برپا کرتے ہیں۔ میں دشمن کی اس چال کے متعلق جاننا چاہوں گا جس سے وہ ایمانداروں کے دلوں میں زمانوں سے اب تک خوف پیدا کر رہا ہے۔ آج تک ہمیں دھمکی امیز پیغامات موصول ہوتے ہیں جو نفسیاتی جنگ ہے جس سے ایک ایماندار کا بھروسہ ڈگمگا جاتا ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ نفسیاتی جنگ ہے،
اور آج تک یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اگلے ہفتے یا اگلے ماہ ایسا ہوگا، تباہی آئے گی، ایسا ہوگا۔ جو سوال ہمیں خود سے کرنا چاہیے، جس کا جواب حزقیہ نے اپنے رویے سے دیا، جو ایک ایماندار کا رویہ ہے کہ کون طے کرتا ہے کہ دنیا میں کب کیا ہوگا، یہ سوال اہم ہے۔ کون حکومت کرے گا؟ شاہ اسور ایک زبردست بادشاہ تھا، اور جو کچھ اس نے کہا وہ محض صرف باتیں ہی نہیں ہیں جو آج کے زمانے میں ہمارے معاشرے میں لوگ بول دیتے ہیں یا کرتے ہیں یا کچھ الفاظ کھول دیتے ہیں۔ بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ واقعتاً وہ ہوا باتیں تھا۔ واقعہ ہوئی تھی، وہ سچ تھا، کوئی جھوٹا دعویٰ نہ تھا بلکہ حقیقت تھی۔ لیکن اس کے باوجود چاہے شاہ اسور سخریب کتنا بھی بڑا بادشاہ ہے اور بھلے ہی وہ کتنا ہی زوراور ہوگا، وہ خدا کے ہاتھ کا ایک اوزار جس سے وہ اپنے کام کر لے گا۔ خدا ہے جو اس دنیا کے معاملات و حالات پر اختیار رکھتا ہے، یہاں تک کہ اسرائیل کی کمزوری کے دنوں میں بھی، اسوری بادشاہت کے دنوں میں بھی، جنگ کے دنوں میں بھی، پریشانی کے دنوں میں بھی، بھائی عیاد دہشت گردی کے دنوں میں بھی، ہمیں سچائی کو جاننا چاہیے کہ اختیار آسمانی ہے، حکومت آسمانی ہے۔ ہمارے خدا کا اختیار ہی ہر جگہ ہے، ساری چیزوں پر اور لوگوں پر اور بیکار لوگوں پر اور خود ابلیس پر۔ یہ بات حزقیہ کے شاندار رویے میں نظر آتی ہے۔ حزقیہ نے کیا کیا؟ ہم 14ویں آیت میں پڑھتے ہیں، حزقیہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑھا، اور پھر زبردست اس نے سرداروں سے بات نہ کی، نہ ہی اس نے کچھ کیا، اور حزقیہ نے خداوند کے گھر میں جا کر اسے خداوند کے حضور میں پھیلا دیا۔ اس نے اسے خداوند کے حضور پھیلا دیا، گویا وہ کہہ رہا ہو، خداوند ہم ان لوگوں کا سامنا کرنے کے لائق نہیں ہیں، وہ بڑے اور طاقتور ہیں، لیکن تو سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اعلیٰ احکام ہی اختیار اعلیٰ اس کا احکام ہے۔ اس کے ہیں۔ جی، سب اختیار اس کا ہے، تو ہی اختیار اس کا اکیلا ہے۔ زمین کی سب سلطنوں کا خدا ہے، تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اے خداوند کان لگا اور سن، اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ۔ گویا وہ سے کہنا چاہتا ہے کہ خداوند جب تو ایک بار دیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، تو فیصلہ کر لیتا ہے، تو یہ معاملات میدان جنگ میں گھنٹوں لڑ کر نہیں بلکہ دعائیہ جگہوں پر ہی حل ہو جائیں گے۔ اور در حقیقت بھائی عیاد، نہ صرف یہ معاملہ بلکہ ہر ایک معاملہ جس کا سامنا ہمیں دنیا میں ہوتا ہے، دعا سے حل ہوتا ہے۔ ہم ایک وقفے کے بعد واپس آ کر مطالعے کو آگے بڑھائیں گے۔ عزیز ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خوش آمدید ناظرین، وقفے کے بعد آئیے دوسرے سلاطین کے 19ویں باب کے مطالعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر اسام، وہ دعا جو حزقیہ نے کی بہت بھرپور تھی۔ وہ اپنے دل کو خدا کے سامنے انڈیلتا اور پکارتا ہے جو نجات کے لیے خدا پر انحصار کرتا ہے، کیونکہ اسے دھمکی آمیز خطوط موصول ہوئے اور وہ سچ تھا۔ جو کچھ ملک اسرائیل کی آس پاس کی قوموں کے ساتھ ہوا، ان میں خوف و ہراس پھیلا رہا تھا۔ میں ان الفاظ کو سمجھنا چاہتا ہوں خدا کے ان لوگوں کے لیے جو عرب کے خطے میں ہیں اور ابھی ہمیں سن رہے ہیں۔ وہ ہر روز خوف و ہراس میں جیتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا جو کچھ شام، مصر اور عراق میں ہو رہا ہے، جو بھی عرب کے خطے میں اس وقت ہو رہا ہے، اور روز دشمن کی طرف سے پیغامات موصول ہوتے ہیں، اور ابلیس مسیحی ایمانداروں کے دلوں میں خوف و ہراس کا بیج بو رہا ہے کہ تمہارا مستقبل تاریک ہے۔ فلاں ملک میں جو کچھ ہوا ایسا ہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا، تمہارا مستقبل تاریک ہے، تمہارا خدا کہاں ہے؟ تمہارا خدا کہاں ہے؟ تم کہتے ہو کہ تمہاری مصیبتوں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہے، کیا وہ عراق، شام یا مصر میں ایمانداروں کے ساتھ کھڑا ہوا؟ ایسے پیغامات خدا کے لوگوں کو موصول ہو سکتے ہیں۔ اس واقعے اور اس دعا کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان لوگوں سے کیا کہیں گے؟ سخرب اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا خدا جس پر تجھے بھروسہ ہے فریب نہ دے، شاید تیرا خدا تجھے نہ بچائے، شاید تیرا خدا تیری مدد کو نہ آئے۔ دیکھیں، ایسے شخص کے لیے اطمینان کا محفوظ مقام ہوتا ہے جو خدا میں پناہ لیتا ہے، خاص طور پر مصیبت کے وقت، کیونکہ اگر خدا مصیبت کو آنے کی اجازت دیتا ہے تو اس کا کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ اس لیے کہ انسان خدا پر بھروسہ کر سکے۔ اور پھر خدا کون ہے اور وہ میرے لیے کون ہے؟ مطلب کہ خدا میرے لیے کون ہے اور میں اس کے لیے کیا ہوں اور وہ میرے لیے کیا ہے۔ اور چاہے میں جو کوئی بھی ہوں، وہ میری فکر کس حد تک کرتا ہے، اگر میں اس پر پورے طور پر بھروسہ نہیں کروں گا تو میرا ان حالات کے درمیان اطمینان سے رہنا مشکل ہوگا۔ اور در حقیقت خدا نے حزقیہ کے ساتھ ایسا ہونے دیا، اور جب ہم واقعات کی ترتیب کو دیکھتے ہیں تو حزقیہ نے پہلے
इंसानी जराए का सहारा लिया। फिर हिजकिय्याह खुदा के घर में गया, फिर उसने मर्द खुदा के पास पैगाम भेजा। उसने खुद दुआ की, लेकिन हम देखते हैं कि मुसीबत यहां बढ़ती गई, यहां तक कि उसे बराह रास्त खुदा के पास आना पड़ा। हम हमेशा एक दूसरे को फोन करके कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करें। ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, लेकिन जब खुदा मुसीबत को आने देता है तो मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ दुआ करें, बल्कि इसलिए भी कि हम उसके पास जाएं, हम उसके पास बराह रास्त जाएं। और हिजकिय्याह के साथ यही हुआ। ना सिर्फ वो खुदा के घर गया, बल्कि वो खतूतों को भी साथ ले गया और उनके सामने बखेर दिए और खुदावंद से बात की, और यहाँ पर फिर खूबसूरत दुआ दर्ज की गई। मैं चाहूंगा कि अब हम मेहमानों से एक सवाल लें। जी, सवाल कीजिए। 19वें बाब की 29वीं आयत से 31वीं आयत तक, और तेरे लिए ये निशान होगा कि तुम इस साल वो चीज़ें जो अस खुद उगती हैं और दूसरे साल वो चीज़ें जो उनसे पैदा हों खाओगे, और तीसरे साल तुम बोना और काटना और ताकिस्तान लगाकर उनका फल खाना। और वो बकिया जो यहूदा के घराने से बच रहेगा फिर नीचे की तरफ जड़ पकड़ेगा और ऊपर की तरफ फल लाएगा, क्योंकि एक बकिया यरूशलेम से और वो जो बीज बच रहे हैं कोहे सेहून से निकलेंगे। खुदा उनकी गयोरी ये कर दिखाएगी। हम इन आयात का मतलब समझना चाहते हैं। जी भाई, इन आयात की वजाहत कीजिए। सीधी बात है, खुदावंद कहता है मैंने असूर को छुड़ा दिया कि चढ़ाई करे और मैं उसे तबाह कर दूंगा। और ये शख्स, ये असूरी, ये जहां भी गया उसने किसानों की खेती बाड़ी को तबाह किया और उनकी जमीन को बर्बाद किया। लेकिन खुदावंद ने कहा ऐसा ना होगा। सबूत ये है कि और दूसरे साल वो चीजें जो उनसे पैदा हो खाओगे, और तीसरे साल क्या सखरेब उस साल तमाम उनके लिए रहने देगा। हाँ, क्योंकि सखरेब खुद ना रहेगा। तमाम हुआ सो तुम बोगे और काटोगे और ताकिस्तान लगाओगे। और बाकी बात ये है सखरीब कि को खुदा तमाम खास हदूद हुआ, तक महदूद उसे करेगा। रद्द कर दिया गया। ठीक है भाई एहसाम, एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है कि खुदा का अपने लोगों को मुदाखलत करके छुड़ाना क्यों लाजमी है, क्यों? इसके बारे में कुछ बताइए। मुझे यकीन है अगर बात सिर्फ लोगों की अच्छाई की हो तो वो कभी ना बचाए, क्योंकि अच्छाई तो आती जाती रहती है। और मैं कहूंगा कि बेशक खुदापरस्त लोगों का अपना मुकाम है, और जब वो उसे पुकारते हैं तो वो उनकी सुनता है। लेकिन बात यहाँ पर वही है, क्योंकि मैं अपनी और अपने बंदे दाऊद की खातिर क्यों अपनी खातिर शहर की हमायत करूंगा ताकि उससे बचा लूं। और दाऊद का नाम लेने का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि वाकई ही वो कीमती है, बल्कि खुदा ने जो वादे उससे किए, जब खुदा कुछ करना चाहता है तो वो उसे मजबूत बुनियाद और अटल वजूहात की बिना पर करता है, जबकि इंसानी वजूहात बदल जाती हैं। जब हम खुदा से लिपटते हैं तो हमें ये सीखना है कि हम अटल वजूहात की बिना पर उससे लिपटे हैं। मसलन खरूज के 32वें बाब में जब हारून ने एक बछड़ा बनाया और मूसा ने आके देखा कि लोग उस बछड़े के आगे नाच रहे हैं, तब वो कहने लगे, ए इस्राएल, ये वही देवता है जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया है। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं। और मैं यहाँ पर पूछूंगा कि मूसा किस बुनियाद पर खुदा से जुड़ा रहा और मजबूती से उस पर इन्हिसार किया। तू अपने बड़े नाम की खातिर क्या करेगा, अपने जलाल की खातिर क्या कहेगा? वो कहेंगे तू उन्हें निकाल तो लाया मगर अंदर दाखिल ना कर सका। खुदा का नाम इंसान की निगाह में छोटा हो जी जाएगा। बिल्कुल। फिर तेरे वादे अब्राहम, इसहाक और याकूब से तेरे वादे, तूने कहा कि मैं उनकी आमदोरफ्त में उनके साथ होऊंगा। ये वादे कहाँ पूरे होंगे? ये अटल वादे हैं। खुदा और उसके वादे नहीं बदलते। और अगर मैं कहूँ तो यही वो वजूहात हैं जो खुदा को पाबंद करती हैं कि वो अपने लोगों की मदद के लिए पूरी कुव्वत और सारे दिल से आता है मेरी खातिर, ताकि दुनिया जान ले कि इसराइल में एक खुदा है, अपनी और अपने बंदा दाऊद की खातिर, या फिर दाऊद से किए वादों की खातिर। और यहाँ पर एक कीमती शख्स यानी कि मसीह है, उन वादों को पूरा करने की खातिर जो मसीह की बाबत किए गए, उनकी खातिर जो मसीह के बदन के अज़ा हैं, और उन हड्डियों की खातिर और गोश्त और अजीम शख्स की खातिर। और क्या खुदा चुपचाप देख सकता है? ये नामुमकिन है कि खुदा उन शानदार और अटल वजूहात के अलावा हरकत में आए, अपने नाम की खातिर और अपने उन वादों की खातिर जो उसने किए। बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे दिल में एक बात है कि आज की किस्त का इख्तिताम दुआ से किया जाए, जो हमारे उन प्यारों के लिए है जो अरब में या किसी भी खित्ते में खुदावंद के नाम की खातिर दुख उठा रहे हैं। भाई इसहाक, क्या आप खुदावंद के उन लोगों के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे? ऐ हमारे प्यारे खुदावन यसु, दिल से तेरे सारे प्यार के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तू ना सिर्फ हमारे लिए सलीब पर मुआ और हमारे गुनाहों को उठाया, बल्कि तूने जिंदा होकर सब दुश्मनों पर फतह पाई है। और तू जलाल में बुलंद तरीन है, तू बदन का सर है।
اور ہم زمین پر تیرے بدن کے اعضا ہیں، ہم تیرے لیے بیش قیمت ہیں، تو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہماری فکر اور حفاظت کرتا ہے۔ خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے کلام کو ہر دیکھنے والے کے لیے استعمال کر جو تیرے لیے انتہائی قیمتی اور محبوب ہیں، جو ہمارے خطے میں پریشانی اور دکھ اور دہشت اور مصیبت اور لاچاری ہے۔ خداوند منت ہے تو انہیں حوصلہ دے سکتا ہے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ تو نے اپنے خادم حزقیہ کو حوصلہ دیا۔ اپنے وعدوں سے اپنے نام کی خاطر مداخلت کر، اپنے سچے وعدوں کی خاطر تو کل اور آج ابد تک بلکہ یکساں ہے۔ خداوند ان اقساط کو اور اس پیغام کی برکت کو ہر ایک جان تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ وہ تیری وفاداری میں تسلی اور اطمینان پائیں، تیرے ہی مبارک اور قیمتی اور مبارک جلال اور عزت کے لائق نام میں، آمین۔ آمین۔ آپ کا بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ آنے والی قسط میں ہم اپنے مطالعے کو آگے بڑھائیں گے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔